फर्स्ट क्लास। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इटर्नल वॉइस में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फारूक सिद्दीकी साहब, जो अभी हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, कश्मीर की आजादी और कश्मीरी पंडित, और जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उस कॉन्फ्लिक्ट का अंत क्या है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फारूक सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप साहब, आपने हमें मौका दे दिया आपके चैनल में आने के लिए। अप्रिशिएट। नहीं, मौका नहीं, इश्यूज हमारे बड़े बर्निंग है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो पिछले 36 साल से खून खराबा शुरू हुआ है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, इसका अंत क्या है। क्योंकि जब ये खून खराबा शुरू हुआ था, उस खून खराबे में कोई मतलब जब ये बीज बोया था, जब ये बीज बोया गया था इस खून खराबे का, उस टाइम भी उन लोगों को पता होगा कि इस बीज का क्या निकलेगा, केकर निकलेगा, फूल निकलेंगे, गुलाब निकलेंगे, क्या निकलेगा। लेकिन अभी तक जो मेरे जहन में आ रहा है, उसमें अभी तक वो केकर के पेड़ ही निकले हैं, जो किसी काम के नहीं है। लेकिन उस केकर के पेड़ के जो कांटे हैं, वो कांटे सिर्फ आज तक कश्मीरी पंडित को चुभ रहे हैं। कश्मीरी पंडित को चुभ रहे हैं कि जो अपने घर से बेघर हुआ है, जिसको अपना कल्चर, जिसको अपने रूट्स, जिसको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। इनफैक्ट प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती है, अगर जान है तो जान है। लेकिन फारूक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ये मुहिम शुरू हुई, वैसे मैं 87 को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं पहले 86 में जाऊंगा। जब 86 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने साउथ कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी थी कश्मीरी पुलिस के खिलाफ में, उसमें 114 मंदिर जलाए गए थे। आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग। बाद में इसको फारूक ने हाईजैक किया, जेकेएल ने हाईजैक किया, किसने हाईजैक किया। नतीजा ये निकला कि एक कम्युनिटी को अपने घर बार, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन वो जो 86 में जो बीज बोया था, लेकिन उनको भी पता नहीं था बीज का कौन सा पेड़ निकलेगा। मुझे नहीं पता उन्होंने गुलाब का पेड़ बोया था, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से फूल का पेड़ बोया था, या डेलिबरेटली उन्होंने केकर का पेड़ का बीज बोया था, कि जिसके कांटे आज की डेट में हमारे दिलों में चुभ रहे हैं, हमारे नसों में चुभ रहे हैं। और 36 साल हो गए, 36 साल से हम लोगों को अपने उस पानी से, उस आब हवा से, उस फिजा से महरूम रखा गया, जिस फिजा का मैं सबसे ज्यादा हकदार था। आपका क्या कहना है इसमें? मैं इस ज़िमन में आपसे थोड़ा बहुत आपको जवाब देने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूँ कि कश्मीर की तारीख में मुझे कभी ये कहीं दिखाई नहीं दिया कि कश्मीर के मुसलमान पॉपुलेशन जो है वो कश्मीरी पंडितों के साथ उनकी कोई दुश्मनी रही हो। अगर कश्मीरी पंडितों ने सफ़र किया है, वो हमेशा कश्मीर की तारीख में इस वजह से सफ़र किया है कि कश्मीर में एक ऑक्यूपाइंग फोर्स बाहर से आई, वो पठानों की हो, वो मुगलों की हो, वो सरदारों की, सिखों की हो, या वो डोगरों की हो। कश्मीरी जो खुद मुसलमान लोग हैं कश्मीर में, उनकी अपनी पंडित बरादरी के साथ कभी कोई दुश्मनी मुझे तारीख में नहीं मिली। हाँ, जो बाहर से हम पर हुकूमत करते थे, उन्होंने पंडितों पर बहुत बार जुल्म भी किया है, उन्होंने कश्मीरियों पर भी जुल्म किया है। लेकिन आपस में
کشمیری مسلمان اور کشمیری پنڈت ہمیشہ ایک ہارمنی میں رہے ہیں. یہ میں آپ کو تاریخ کی اس میں بات، کوئی شک نہیں ہے. یہ ہے ہمارا بیسک ایتھاس. کشمیریوں کا ایتھاس جو ہے، میں اپنے بچپن میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا تھا، جامع مسجد کے پاس. بالکل. وہاں پہ حبہ قدر سے کشمیری پنڈت آتے تھے. صبح سویرے وہ جاتے تھے ادھر ہاری پربت، ہری پربت. اور میرا کوچا تھا، تو ہوں. یہ ان کا ہمیشہ راستہ تھا، اور ہمیں ہمیشہ خوشی ہوتی تھی کہ یہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں. we would feel proud in that. اسی طرح سے وہاں پر صبح سویرے مندروں کی گونج آتی تھی، گھنٹی وہ بجتی تھی، وہ بالکل. پاٹ پڑھتے تھے، اور ادھر سے 200 میٹر دور مسجد کی مسجد، اذان بجتی. وہ بالکل. وہاں کی اذان ہوتی. بالکل. تو صبح سری نگر میں صبح جو ہوتی تھی، وہ ان دو ریلیجنز کے جو آوازیں ہیں ان سے گونج اٹھتی تھی. گونج اٹھتی تھی. یہ میں آپ کو، تو کبھی میں نے نہیں، یہ کہاوت بھی ہے کہ کبھی جب کوئی لڑائی بھی کرتا تھا تو اگر آپس میں دو مسلمان لڑائی کرتے تھے اور ادھر سے پنڈت گزرتا تو وہ لڑائی کو بند کرتے بند کر دیتے. کہ بھائی آپ چلیے. That was respect. That was respect. That was the respect, Yes. and that was Yes. the ethos of the Kashmiri community. Yes. Community. اب اگر اس کمیونٹی پر الزام لگ جائے گا کہ آپ کشمیری پنڈتوں کے جنوسائیڈ کے کیا کہتے ہیں ذمہ وار ہو، انٹینشنز ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. میں یہ کبھی اس سے انکار نہیں کروں گا کہ کشمیری پنڈتوں پر بہت پرابلمز اور ہیومن رائٹس ابیوز ہوئے ہیں پچھلے 30-35 سال سے. میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں. اگر مجھے کشمیر سے باہر رہنا پڑتا ہے، مجھے ہندوستان اجازت نہیں دے رہا ہے اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے، تو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں کشمیر کی ساورینٹی کے حق میں آواز اٹھاتا ہوں. لیکن ایک کشمیری پنڈت اپنے ہی لینڈ سے، اپنے ہی اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں ہندوستان میں جائے اور واپس نہ آ سکے، حالانکہ وہ ایکٹیوسٹ بھی نہیں ہے، ہندوستان کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آئے اور اپنی جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا ہے، تو اس میں مسلمان کا قصور نہیں ہے جو کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں. اس میں قصور اس اسٹیٹ کا ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں ہر ایک سٹیزن کا رکھوالی ہوں. تو اس لیے دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام یہی ہے کہ جب تک نہ کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ حل طلب ہے. وہ حل طلب اس لیے نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے، حل طلب اس لیے ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو سٹائفل کیا گیا ہے، وہ مسلمان ہو یا پنڈت ہو. آپ کی آواز یہ ہے کہ اس میں میرا کاؤنٹر سوال ہے. آپ بولے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیری پنڈت واز پارٹ اینڈ پارسل آف کشمیر. جب یہ آزادی کی تحریک اٹھی، کشمیری پنڈت سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ اس تحریک میں شامل ہو کہ نہیں. کشمیری پنڈت سے کسی نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ون سائیڈڈ فیصلہ تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنی پھر آگے تنظیمیں بنتی گئی،
لیکن کشمیری پنڈت سے کسی نے نہیں پوچھا بھائی تیرے کو کیا چاہیے. اچھا، میں کشمیری پنڈت آپ کو اس سوال کا جواب کشمیری پنڈت سے ایک ہی نعرہ لگایا گیا کہ یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ، یہ تو بناؤ پاکستان بٹا ہو رہے بٹ انسان. ہے. دونوں جو سلوگنز تھے وہ دونوں کشمیری پنڈت کے خلاف جا رہے تھے. ٹھیک ہے. جب تحریک شروع ہوئی 89 میں سب سے پہلے کشمیری پنڈتوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک کمیونٹی کے مطلب جو ہمارے ٹاپ براس تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. کیوں؟ تب تک آپ دیکھ سکتے ہیں مئی 1990 تک کسی کشمیری مسلمان کی کلنگ نہیں ہوئی. کسی کشمیری مسلمان کی کلنگ نہیں ہوئی. Only a particular community was killed. اور اس میں جو سلوگن لگائے جا رہے تھے وہ کافر ہو وہ جاہل ہو کشمیر ہمارا چھوڑ. جب میں کشمیر میں 5000 سال سے رہ رہا ہوں. کشمیر کے اصلی باشندے کون ہیں؟ اس کا سوال تھوڑا سا ٹپکل ہے پلیز. کشمیر کے اصلی باشندے کون ہیں؟ کشمیری پنڈت. کشمیر کا اصلی باشندہ کون ہے؟ جو کشمیر کے پیر ہے جن کو ہم ریش پیر بولتے ہیں. They are the ordinary resident of کشمیر. باقی جو جتنے بھی ہے جب وہاں پٹھان راج ہوا تھا they were forcibly converted into Muslim, into Islam. آپ ابھی بھی مطلب کتنے لوگوں کا شجری نسب آج بھی نکالیے ان کا جو دادا پردادا وہ کوئی گوند رام ہوگا کوئی گووند رام ہوگا کوئی شام لال ہوگا کوئی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کشمیری پنڈت کا اس میں ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کشمیری پنڈت کا اس میں کیا قصور تھا؟ کشمیری پنڈت کا اس میں کیا قصور تھا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب زرعی اصلاحات ہوا تھا لینڈ ریفارمز ہوئے تھے اس ٹائم بھی کشمیری پنڈت کو ایک بہت بڑا ٹارگٹ بنایا گیا. جو کشمیری پنڈت کی لینڈ تھی دیٹ واز سنیچڈ فرام کشمیری پنڈت. کیوں؟ بگننگ وہاں سے ہوئی. اس کے بعد جو اینڈ ہوا وہ 89-90 میں اینڈ ہوا اس کا. اس کشمیری پنڈت کا قصور کیا تھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اگر میں آپ کی عید میں شامل ہوتا تھا جب ماہ رمضان ہوتا تھا جو ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ وہ روف کرتی تھی شام کو گانے گاتی تھی جب ہم ان میں شامل ہوتے تھے. مسلمان لوگ ہماری شیوراتری میں شامل ہوتے تھے. انفیکٹ جتنے بھی مطلب یہ تھے جیسے برتن بنانے والا ہو لکڑہار ہو کوئی بھی ہو جو بھی سروسز پرووائڈ کرتا تھا وہ سب مسلمان تھے. اور کشمیری پنڈت ان کو بڑے پیار سے بلاتے تھے آ جاؤ مطلب میں گاؤں کا رہنے والا ہوں. ہم ان کو اس سامان کے بدلے دان دیتے تھے چاول دیتے تھے. ہمارے تہواروں پہ آتے تھے مبارکباد دیتے تھے. ان تہواروں پہ ہم کو مطلب دیتے تھے کچھ دیتے تھے ان کو تاکہ ایک جو بھائی چارہ تھا ایک جو مطلب جو ہمارا ملسار تھا اس ملسار کو کون سا گرہن لگ گیا کیوں لگ گیا اس میں جاننا چاہتا ہوں. میں آپ سے وہ جاننا چاہتا ہوں اس ملسار کو گرہن کیوں لگ گیا. کوئی ایک کشمیری پنڈت واز میڈ ٹارگٹ. دیکھیں آپ نے 2-4 سوال اس میں پوچھے. پہلی چیز جو آپ نے کہا کہ کشمیری پنڈت جو ہے وہ کشمیر کا اوریجنل ابارجنیز ہے رائٹ ایک حساب سے. میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیری مسلمان جو ہے کشمیری مسلمان کنورٹڈ ہو گیا 600 سال پہلے یا 400 سال یا 300 سال پہلے. تو وہ بھی وہی کشمیری ہے جو پہلے پنڈت تھا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو بچے کھچے کشمیری پنڈت ہیں وہی جی ہے اوریجنلی. جو مسلمان بن گئے کنورٹ ہو گئے وہ بھی کشمیری اوریجنلی تھا. اس کو آپ اپنے سے جدا نہیں کر سکتے ہو. آپ یہ جو بول رہے ہو کہ ریلیجس بیسس پر کہ ہم جی اصلی کشمیری ہیں لیکن آپ یہ بول رہے ہو کہ میں یا میرا پردادا یا اس کا دادا وہ کنورٹ ہو گیا. اگر وہ کنورٹ ہو گیا اسلام میں تو وہ اوریجنل کشمیری نہیں ہے. یہ غلط بات. نہیں وہ اوریجنل کشمیری ہے. میری بات سنیے میں نے آپ کی بات سنی. بالکل دنیا کی تاریخ میں یہ درج ہے
کہ بدلتی رہتی ہے، انویژنز ہوتے ہیں، سوسائٹیز بدلتی ہے، کنورژن ادھر امریکہ میں بھی کنورژن ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امریکہ میں کرسچن مسلمان بن رہا ہے یا ہندو بن رہا ہے یا کوئی، وہ امریکن نہیں ہے. تو اس لیے آپ کا یہ جو بیسک پریمسز ہے کہ کشمیری پنڈت ہی اصلی ہے اور کشمیری مسلمان نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. کیونکہ کشمیری مسلمان، میں ریلیجن کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نہیں، میں ریلیجن کی بات کر رہا ہوں کہ جو کشمیری آپ ریلیجن کے بیسس پہ 5002 سال آپ کشمیری ہو. میں یہ ہاں. آپ کو بول رہا ہوں کہ وہ کشمیری مسلمان جو آج کل کشمیر میں ہے وہ بھی اتنا ہی حقدار ہے کشمیری ہونے کا جتنا آپ اپنے آپ کو تصور کرتے ہو. تو یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ہمیں کورشن کیا کہ آپ کشمیر سے نکلو، اور ہمیں قتل کیا گیا اس وقت 1990 میں. یہ پہلے پنڈتوں کو ہی کیا. میں آپ کو ایک چیز، یہ ایک اس وقت ریبیلین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے ہندوستان کے اسٹیٹ کے خلاف ایک ریولیوشن یا ریبیلین، آرم ریبیلین تھا. اس آرم ریبیلین میں ہندوستان کشمیر میں اپنی انٹیلیجنس جو چلا رہا تھا، وہ آپ دولت کے کتاب میں جو اس وقت کا آئی بی چیف تھا، آپ اس کی کتاب کو پڑھیے یا اس کے انٹرویوز کو دیکھیں تو وہ یہی کہے گا کہ ان کے لوگ جو تھے وہ 90% وہی لوگ تھے جو کشمیری پنڈت تھے. Sources of intelligence for the IB, as per Dulat, what he has said, you go through his interviews and books, he will say that Kashmiri Pandits were our sources of intelligence. So, اگر اس وقت ایک ریولیوشن ہوا اگینسٹ دا اسٹیٹ آف انڈیا بائی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، تو وہ اگر اس وقت ٹارگیٹ ہو گئے ان دا بگننگ were those who were associated with the intelligence of India. It had nothing to do with the communality جس کو آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہو. میں یہاں پہ پروجیکٹ نہیں کر رہا ہوں. ایک منٹ میں یہاں پہ پروجیکٹ نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے دولت کی کتاب کا ایک حوالہ دیا، ٹھیک ہے. میں دولت کی کتاب کو نہیں مانتا ہوں. میں پریکٹیکل کو بلیو کرتا ہوں. مطلب اگر آپ ایز آف ناؤ آج کی ڈیٹ میں let us not be emotional about it. نہیں آج کی ڈیٹ میں let us talk about the fact. آپ مانے یا نہ مانے، I am talking about the fact. آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں، آج 19 جون 2025 ہے، ٹھیک ہے. آج کی ڈیٹ میں کوئی کشمیری پنڈت تو وہاں نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی آئی بی میں نہیں. آج کی ڈیٹ میں کوئی کشمیری پنڈت نہ تو وہاں سورس ہے، نہ کوئی آئی بی میں ہے، نہ کوئی انٹیلیجنس میں ہے، ٹھیک ہے. پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، مجھے یہ سوال کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں 1991 سے ٹھیک ہے، وہی لوگ مخبر ہیں، وہی لوگ مجاہد ہیں، وہی لوگ مارنے والے ہیں، وہی لوگ مرواتے ہیں. اس میں کشمیری پنڈت کا قصور کہاں سے آیا؟ آپ دوسری نہیں آپ نے کشمیری پنڈت کو آپ نے دولت کا حوالہ دے کے کشمیری پنڈت کو ایک مطلب مخبر ڈکلیئر کیا. لیکن میں پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. کرونالوجیکلی جو آپ نے سوال پوچھے، میں کرونالوجیکلی آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. میں اس چیز پر بھی آ جاؤں گا جو اس وقت آپ بول رہے ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ پہلے
جو اسیسنیشنز ہو گئی وہاں پر وہ جی وہ جی پنڈتوں کو ہو گئے. تو اس ضمن میں نے آپ سے یہ کہا کہ کیونکہ یہ ایک آرم ریبیلین تھا اس وقت, تو اس میں جو انٹیلیجنس کے ساتھ وابستہ لوگ تھے ان کا ڈیفینیٹلی ہوا ہے جس کو آپ کا نہیں, جس کے ہندوستان کے ایک معتبر انٹیلیجنس آفیسر اور را کے چیف اپنی کتابوں میں یا اپنے انٹرویو میں اس نے اس کی تصدیق کی ہے. یہ ہو گیا ایک سوال. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ وہاں پہ لوگ نکلے کہ یہاں بنے گا نظام مصطفیٰ پنڈتوں کے بغیر پنڈتوں کے سمیت, یہ نعرہ نکلا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے جلوس نکلے وہاں پر, لیکن وہ جلوس اور وہ نعرے ریفلیکٹ نہیں کرتے تھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کے ساتھ کہ ہم نے یہاں پر صرف مسلمانوں کو رکھنا ہے اور پنڈتوں کو یہاں سے نکالنا ہے. وہاں پر اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ واز دا مین پارٹی which was fighting. اس وقت جماعت اسلامی اس وقت انڈین کانسٹیٹیوشن کا حلف لے کر اسمبلی میں کھڑی تھی. آپ جو لیٹر آن حریت کے چیئرمین بن گئے گیلانی صاحب, وہ اس وقت ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھی تھی اسمبلی میں. تو جس وقت انہوں نے ان ایسے ریڈیکل اسلامیوں نے اس سے ریزائن کر کے اس چیز میں آ گئے جو یہ ہمارا ریولوشن تھا جس کو لبریشن فرنٹ نے سٹارٹ کیا تھا, تو انہوں نے اپنے ساتھ وہ کمیونلٹی اس میں ڈالی. تو وہ کمیونلٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, لیکن وہ لبریشن فرنٹ کی کہیں بھی پالیسی نہیں تھی. ہاں, انڈیویجولی کوئی یہ ریبیلین کوئی آرگنائزڈ اسٹیٹ کا یہ نہیں ہوتا ہے, اس میں فرنج ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں اس پارٹی کا. یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, یا آپ ہو سکتے فلسطین میں دیکھیں, الجیریا میں دیکھیں, یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس چیز کے, لیکن اس کو ایکسپلائٹ اس طرح سے کیا گیا کہ پنڈتوں کو وہاں سے مجبور کیا گیا کہ وہ نکلے. ایسا انوائرمنٹ بنایا گیا, وہ وہاں سے نکلے, اور اس کے بعد ان کو ایسے سڑک پر پھینکا گیا کہ آج 35 سال ہو گئے ابھی تک وہ سفر کر رہے ہیں. وہاں کا مسلمان اتنا سفر فزیکلی نہیں کر رہا ہے جتنا کہ آج کشمیر کا پنڈت جموں کے سڑکوں پر اور دنیا کے ہر کسی کونے میں جا کر اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا ہے. اس کا قصور آپ مجھ پر نہیں ڈال سکتے ہو, اس کا قصور آپ مسلمانوں پر نہیں ڈال سکتے ہو, اس کا قصور آپ کو اس اسٹیٹ پر ڈالنا ہے جس نے آپ کو یہ کہا کہ میں آپ کی پروٹیکشن کرتا ہوں. کس نے کہا وہ اس پروٹیکشن میں فیل ہو گیا ہے. کس نے کہا پروٹیکشن؟ دیکھیں, میں جہاں پر there are some Kashmiris who are living in Rawalpindi, پاکستان, وہ وہاں پہ حریت کے ایکٹیوسٹ ہیں. کچھ کشمیری کپوارہ سے اگر آپ جائیں گے ادھر کشمیر پاکستان کنٹرولڈ کشمیر میں, ادھر آپ دیکھیں گے ریفیوجیز ہیں. ان کی میں آپ کو بھیج سکتا ہوں ان کی کس طرح سے وہ بھی سفر کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیر آر, اب وہ تو گنے چنے ہیں, وہ ایکٹیوسٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کے ساتھ اتنا یہ نہیں ہوا, ابیوز نہیں ہوا, کیونکہ وہ ایکٹیوسٹ سے والنٹرلی انہوں نے
ہندوستان کے خلاف اٹھائی جنگ، تو وہ پاکستان چلے گئے، بھاگ گئے، بیٹھے ہیں وہاں پر. تو لیکن یہ جو کشمیری پنڈت ہے یہ تو اپنے ہی اسٹیٹ میں، یہ ہندوستان کے کنٹرول میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میرے ساتھ جینوسائیڈ ہو گیا. یہ جموں میں بیٹھ کر اس بول رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا. اگر آپ یہی کہیں گے کہ میں جموں کشمیر کا ایک باسی ہوں اور میں جموں میں رہ رہا ہوں، آپ کو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ آپ اپروٹ ہو گئے. صرف میں یہ بولوں گا کیونکہ میں وٹنس ہوں کہ آپ اپروٹ ہو گئے ہو، کیونکہ آپ جموں کے نہیں ہو، آپ سری نگر کے. کشمیری پنڈت جموں میں نہیں رہتا تھا، نہیں رہتا تھا. کشمیری پنڈت سری نگر میں رہتا. لیکن اگر آپ ادھر جنیوا میں جاؤ گے، نیو یارک میں جاؤ گے، وہ بولیں گے اپنے گھر میں لیول پر جاؤ گے اور بولو گے میرے ساتھ جینوسائیڈ ہو گیا، وہ بولیں گے آپ کہاں پر رہتے ہو؟ آپ بولو گے میں جی ہندوستان کے اس پروونس میں رہتا ہوں. بولے یار یہ تو تم اپنے ہی گھر میں رہتے ہو. یہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں نہیں رہ رہے ہو، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. لیکن دنیا آپ کو سمجھے، اسی لیے ہندوستان آپ کی آواز کو، جو یہ آپ کے لیڈرز ہیں، جو ان کے پیڈ ایجنٹس ہیں، وہ جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جینوسائیڈ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہندوستان پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں جی وہاں پر جینوسائیڈ ہو گیا ہے. وہ کبھی نہیں کریں گے. وہ فاروق صاحب آپ نے میرے ایک سوال کا تھوڑا سا مطلب ٹرکاؤ کر دیا، ٹھیک ہے، سائڈ کر دیا اس کو. آپ نے دولت صاحب کا نام لیا ہے کہ دولت صاحب نے اپنی بک میں لکھا کہ کشمیری پنڈتس ویر اسپائز. وہی بولا کشمیری پنڈت ان دنوں مخبری کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ سورسز ہمارے تھے، سورسز ہمارے وہ تھے، سورسز ہمارے. مجھے یہ بتاؤ سرلا تکو جو کہ ایک ٹیچر تھی، سرلا تکو جو کہ ایک ٹیچر تھی، she was a teacher. سرلا تکو وہ ایک ٹیچر تھی، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو گینگ ریپ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آرے پہ چیرتے ہیں، آرے پہ اس کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوڑیے آپ کو آزادی چاہیے. ایک منٹ کیا یہ اس اسلام میں لکھا تھا کہ ایسے بروٹلی کسی کا مرڈر کیا جائے؟ کیا یہ کسی اسلام میں لکھا ہے؟ نہیں، ایون کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اگر وہ میں نے قرآن پڑھا ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں ان چیزوں کا. ایسی بروٹل طریقے سے جس طرح سے سفر کیا ہے لوگوں نے وہاں پر، وہ پنڈت ہو یا مسلمان ہو، میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں. اور اگر میں ہوتا تو میں اس کی سزا بھی دیتا. لیکن جہاں پر مجھے اس چیز کا افسوس ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، اسی طرح سے مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ وہاں پہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ ہارٹ سرجن ڈاکٹر گورو کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، جس بے دردی سے اس کے سر میں سوئیاں لگائی گئی، مولوی فاروق کو تو گولیاں لگئی نا. میں بولتا ہوں ڈاکٹر گورو کو جس طرح سے انہوں نے قتل کیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی تو کشمیری تھا. وہ بھی تو کشمیری تھا نا. یہ فرنج ایلیمنٹ جو میں نے آپ کو بولا کہ جب بھی کشمیر میں مسلمانوں اور پنڈتوں کے بیچ میں کوئی کمیونلٹی کا سیڈ بونا ہے، وہ کشمیری نہیں کرتا ہے. کشمیری استعمال ہو سکتا ہے، جس طرح سے آپ نے دیکھا آج ایران اسرائیل جنگ میں وہاں پہ ایرانی سب کچھ لوگ پکڑے گئے جو افغانی تھے، اپنے ہی لوگ جنہوں نے وہاں پہ چلایا. اسی طرح سے ہر کسی ملک میں، ہر کسی سوسائٹی میں ایسے فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کریٹ کرتے ہیں ایک کیاس، اور جس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایکسپلوژن ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہندو مسلم ہے. یہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے سوٹ کرتا ہے. ہندوستان کو یہ سیوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ بولے کہ فاروق پاپا جی اسلامسٹ ہے،
یہ ریڈیکل اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، کیونکہ اس سے اس کو پتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا، یہ دور پھینک رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ کشمیری پنڈتوں کو استعمال کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ جنوسائیڈ ہو گیا۔ ارے بھائی، اگر ان کے ساتھ جنوسائیڈ ہو گیا کہ اٹھا کے تم پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کر لو کہ بھائی ہو گیا ہے کہ نہیں، نہیں، فاروق صاحب، وہ نہیں کریں فاروق گے۔ صاحب، نہیں ایک منٹ، فاروق صاحب، جو کشمیر میں آج کی ڈیٹ میں مسلم رہ رہے ہیں، 80% مسلم، 80% مسلم جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، دے آر ناٹ مسلمز۔ اب آپ بولے کیسے؟ اس کا میں ایک سوال جواب مطلب بڑا ٹپکل ہے پلیز۔ جب پٹھو کی پھانسی لگ جاتی ہے پاکستان میں، پٹھو کو پھانسی دی جاتی ہے پاکستان میں، ہمارے کشمیر میں جو سنی لوگ تھے، میرے گاؤں کی بات ہے، جسٹ اٹ واز ہاف کلو میٹر میرے گاؤں سے دوسرا گاؤں دور ہے، ٹھیک ہے، اس گاؤں میں 30,000 لوگ دن کے 12 بجے اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور اس گاؤں کو دن دہاڑے جلاتے ہیں۔ وہاں پہ گھروں میں جتنے بھی قرآن پاک تھے سب جلا دیے گئے۔ اگر مسلمان ایک ہے، مسلمانیت ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو جماعت اسلامی کا قرآن پاک الگ تھا اور سنی کا الگ تھا؟ دیکھو، اگر یہ ریڈیکلائزیشن نہیں ہے، سیم ہیپن ان 1989 90، کیونکہ ہمیں چاہیے آزادی۔ نوبڈی نوز ایون کہ میں کشمیر میں 97 سے گھوم رہا ہوں، 97 میں بہت سارے لوگوں کو میں نے بولا، بھائی آزادی کس لیے چاہیے؟ تمہیں آزادی کیوں چاہیے؟ کسی بھی آدمی نے مطلب ایک پرفیکٹ جواب نہیں دیا کہ مجھے آزادی کیوں چاہیے۔ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز گھسائی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے آزادی۔ وہ آزادی کس چیز سے چاہیے؟ نوبڈی نوز ہمیں کس چیز سے آزادی چاہیے؟ کیا ہمیں غربت سے آزادی چاہیے؟ کیا ہمیں ظلم سے آزادی چاہیے؟ کیا ہمیں جو مطلب وہاں پہ ذاتیاں ہو رہی ہے ہمیں اس چیز سے آزادی چاہیے؟ کسی بندے نے کم سے کم، میں نے 5-6 ہزار لوگوں سے پوچھا ہوگا، لیکن کوئی بھی بندہ میرے کو سیٹسفائی نہیں کر پائے کہ مجھے آزادی کیوں چاہیے۔ جب آپ کا کنسپٹ آپ کے لوگوں کو پتا نہیں تھا، تو میں وکٹم کیوں بن گیا؟ میرا سب سے بڑا سوال ہے اس کنسپٹ پہ، اس آزادی کی کنسپٹ پہ، کہ جو آزادی کا نعرہ لگا تھا کہ ہمیں چاہیے آزادی۔ اس کے بعد کتنے مطلب پارٹیز بن گئی، جماعت اسلامی نے بن گیا، البدر بن گیا، الصفا بن گیا، کتنے پارٹیاں نکل گئی، ٹھیک ہے، وہ آپس میں لڑتے رہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ وکٹم کون رہا؟ میں کشمیری پنڈت، جو آج کی ڈیٹ میں، جو ابھی ایز آف ناؤ 42 یہاں ٹیمپریچر ہے، جبکہ میں پیدا ہوا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا 8 فٹ برف گری تھی اور -4 ٹیمپریچر تھا۔ -4 ٹیمپریچر میں جنما ہوا بچہ، کیا وہ 42 ٹیمپریچر برداشت کر سکتا ہے؟ آپ بھی امیجن کر سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیا میں ٹو نیشن تھیوری کا وکٹم ہوں؟ کیا میں انڈیا کا وکٹم ہوں؟ کیا میں پاکستان کا وکٹم ہوں؟ یا میں اس سو کالڈ آزادی کا وکٹم ہوں جو کبھی جس کا ایک نعرہ اٹھا تھا ہمیں چاہیے آزادی، بٹا ورے پٹنسان؟ میں کس چیز کا وکٹم ہوں؟ پلیز یہ ڈیفائن کیجیے، یہ آپ پلیز ڈیفائن کیجیے آج، کیونکہ آج ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنیں ہیں کہ آپ ایک سچے مسلمان ہیں، آپ اپنے دل کی بات بولو گے کہ میں کس چیز کا وکٹم ہوں۔ دیکھیے یہ افسوس کی بات ہے کہ کشمیری یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ پچھلے 200-300 سال سے کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں ہماری سائیکی میں ہمیشہ یہی رکھا گیا ہے
کہ آپ کا اگر سیویئر کوئی ہے تو وہ آؤٹ سائڈر ہے. اس وقت بھی میں آپ کو جس وقت 1947 میں مئی میں کے مہینے میں برٹش پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جس کو انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کہتے ہیں کہ ہم کو جی ہندوستان کو آزادی دینی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز کی، کیونکہ ہندوستان میں 2 پولیٹیکل پارٹیز کانگریس اور مسلم لیگ الگ الگ اپنا ملک بنانا چاہتے تھے، ایک ہندو ملک اور دوسرا مسلمانوں کا ملک. تو یہ لاگو ہوا تھا اس خطے کے لیے جس پہ ہندوستان کنٹرول، جس پہ برطانیہ کنٹرول کرتا تھا ڈائریکٹلی. اس کو کہتے تھے برٹش انڈیا. اگر آپ برٹش انڈیا کا میپ دیکھیں گے اس میں کشمیر واز ناٹ پارٹ آف برٹش انڈیا. کشمیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ایڈمنسٹریشن میں نہیں آتا تھا، نہ یہ اس پارلیمنٹ کے اور گورنمنٹ کے اندر آتا تھا جس کو برٹش پارلیمنٹ کے ایکٹ نے پاس کیا. کشمیر ایک سوزیرنٹی تھی اٹ سیلف، جس طرح سے کینیڈا، جس طرح سے آسٹریلیا، جس طرح سے نیوزی لینڈ ہے، ان کا اس وقت بھی اپنی گورنمنٹ نہیں ہے. جو سپریم ہیڈ ہے ان کا وہ ہے برٹش کراؤن. میں کینیڈا میں ہوں، اگر مجھے سٹیزن شپ کے لیے ہاتھ اور لائلٹی اٹھانی ہے وہ میں کینیڈین گورنمنٹ پر نہیں اٹھاتا ہوں، میں برٹش کراؤن ہو گیا کہ انگلینڈ کے بادشاہ پر میری لائلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی بھی اسی طرح سے کشمیر بھی ایسی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. ہماری پرابلم صرف یہی تھی کہ مہاراجا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی زمینیں ختم ہو گئی، آپ کے ساتھ ظلم ہوئے، اسی طرح سے مہاراجا کے وقت میں سرٹن بیسک رائٹس کشمیریوں پر نہیں تھے. دیر ور ڈسکریمنیٹری لاز تھے، وہ تھے. اس کے خلاف اس وقت وہاں پر ایک آدمی شیخ محمد عبداللہ اٹھا، اس نے مہاراجا کو کہا کہ کوئٹ کشمیر، کہ تم نکلو، ہم خود حکومت کر لیں گے. تو حکومت وہ کس چیز پر کرتا؟ وہ کشمیر کے اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت کرتا. اس کے ساتھ کشمیر کے پنڈت بھی تھے. کشمیری پنڈت جو تھے وہ ڈی پی درد جو بھی تھے وہاں پر، وہ سب اکٹھے تھے اس وقت. آپ کا لال چوک امیرا قدل کہلواتا تھا اس وقت، لیکن وہاں پہ پریم ناتھ بزاز تھا ایک کشمیری پنڈت جس کا ایک ایٹیچیوڈ تھا کمیونزم کے ساتھ. وہ رشیا کا اس وقت امپریشن ہو گیا تھا، تو اس کا اتنا انفلوئنس ہو گیا تھا نیشنل کانفرنس پر بھی کہ اس نے کہا کہ اس امیرا قدل کو ہم لال چوک ریڈ اسکوائر رکھیں گے نام. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ تھی پنڈتوں اور مسلمانوں کی اکٹھے، جس کو ہم کوئٹ کشمیر بولتے تھے. وہ کوئٹ کشمیر یہ موومنٹ نہیں تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک اور صاحب میں ایک سوال میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جی آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ I am in 50s. 1950. 52, 53, 50. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ Yeah. ایئر آف برتھ کیا ہے آپ کا؟ جی آپ کا ایئر آف برتھ کیا ہے آپ کا؟ 1950. 1950. مجھے
1940 آپ نے بولا نہیں، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ اس چیز کی بات کر رہے ہو، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوتے آپ اس چیز کی بات کر رہے ہو جو آپ پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے I need to know. I have پلیز to know. It doesn't matter that پلیز when I was جسٹ born. جسٹ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ 40s میں 1940s. Okay. So جب my point ہندوستان آزاد ہوا تھا تب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. نہیں آپ نے نہیں آپ کے سوال دیکھیں 2019 میں اگر شیخ عبداللہ کی وہاں پہ یہ نہیں بنتا کہ بھائی میں پرائم منسٹر بنوں گا، چھوڑیے اس چیز کو، وہ کیا سب سے زیادہ نوائز کس نے کیا؟ وہ اگر نہیں میں پالیسی بات نہیں کر رہا ہوں، I'm not talking about politics. you are getting اگر شیخ involved عبداللہ اس ٹائم پرائم منسٹر نہیں بنتا، نہیں آپ انڈیویجولز کو مت لائیے، ہم ایک بات کر رہے ہیں کشمیر کی. شیخ عبداللہ نے کیا، میں بیسس بول رہا ہوں کہ ایک تحریک چلی کوئٹ کشمیر کی جس میں کشمیری پنڈت انوالو تھا ایز اے کمیونٹی، ان کی لیڈرشپ انوالو تھی، کشمیری مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی، کشمیری پنڈتوں کی لیڈرشپ تھی، ایک اکٹھے. میں یہ پوائنٹ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان کے ہندو اور ہندوستان کے مسلمان آپس میں کروڑوں جہانے سے ہاتھ دھو رہے تھے بیکاز آف پارٹیشن، ایک 6 مہینے میں کوئی 2.5 ملین ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی ہندو مر گئے بنگال اور پنجاب میں. کشمیر میں ایک پنڈت کو خراش نہیں لگی. اگر کشمیر ٹو نیشن تھیوری کا حصہ ہوتا، اگر کشمیر مسلم لیگ کا حصہ ہوتا یا کانگریس کا حصہ ہوتا تو پھر وہ خون ریز ہلاکتیں جو ہندوستان کے پنجاب اور بنگال میں ہوئی وہ کشمیر میں بھی ہوتی. ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. کسی کشمیری پنڈت کو کبھی خراش نہیں لگی کیونکہ اس کو اس چیز سے لینا دینا نہیں تھا. وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھا اور نیشنل کانفرنس اپنی جنگ لڑ رہا تھا مہاراجا کے خلاف، کیونکہ وہ آزاد آلریڈی تھا. اس کا یہ تھا کہ کوئٹ کشمیر کہ تم مہاراجا مت رہو، ہم خود حکومت کر لیں گے. میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری کمیونلزم میں شریک نہیں تھا، اس سیاست میں نہیں تھا جس میں نہرو تھا، گاندھی تھا، جناح تھا، لیاقت علی خان تھا، علی برادرز تھے یا جو بھی کوئی تھے. کشمیری اس میں شامل نہیں تھا. اس لیے وہ چیز آپ کو ریکگنائز کرنی ہوگی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہندوستان نے کشمیری پنڈتوں کو بولا کہ تم میرے ہو، پاکستان نے کشمیری مسلمان کو بولا کہ تم میرے ہو، اور ہم آپس میں تب سے لڑ رہے ہیں. اس چیز کو ختم ہونا ہے، اور آپ لوگوں کو اگر کشمیر میں رہنا ہے، آپ کو اپنی ذریات جو ہے آپ کے جنریشنز کو اگر کشمیر کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو آپ لوگوں کو اس وقت ٹائم بہت کم ہے یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کے لیے ہمیں ایک کشمیریت اور اس کی آزادی یا خود مختاری یا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہو، پاکستان کے ساتھ رہنا ہو، آزاد رہنا ہے، یہ کشمیری قوم کو خود کرنا ہے. اور کشمیری قوم میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور سکھ بھی ہے. اگر آپ یہ نہیں کرو گے، پاکستان نے موقع ہی نہیں دیا. سنیے جب قبائلی آئے تھے، جب انویڈرز آئے تھے، جب پاکستان نے اس چیز کا موقع ہی نہیں دیا کشمیری سے نہیں، پوچھنے. آپ کو پاکستان موقع کبھی نہیں دے گا، آپ کو ہندوستان کبھی موقع نہیں دے گا. آپ بولتے ہو کہ پاکستان آپ کو موقع نہیں دے گا، میں ایگری کرتا ہوں وہ نہیں کرنے دے گا آپ کو، لیکن آپ کو ہندوستان بھی تو موقع نہیں کرنے دیتا ہے نا. آپ اس لیے آپ ایک سائڈ، میں کشمیری مسلمانوں کو بھی یہی کہتا ہوں
کہ آپ اس سائڈ سے مت رہیے یا اس سائڈ سے مت رہیے، آپ ایک کشمیری ہو کے یہ کہیے کہ بھائی آپ نے بھی ہم کو قبضہ کیا ہے، آپ نے بھی ہم کو قبضہ کیا ہے، آپ کی حکومتیں ہم پر قبضہ کر رہی ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہوں گے ہم کشمیری خود ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ Yes, yes. اگر ہم Now کو that has یہی been decided. سنیے، No. That has been decided by Kashmiri people. That has been decided by Kashmiri people since 1952. جب نو سے نو وہاں نو 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 نہیں دیٹ just a واز minute, ناٹ just a minute, sir. ڈیسائیڈڈ، نہیں, سنیے just a minute, sir. Just سنیے a minute, sir. Just دیٹ a واز minute. ناٹ ڈیسائیڈڈ نہیں, بائی I'm not کشمیری۔ justifying anything. I am talking ٹھیک ہے practical. جی، I am میں talking آپ کو practical. Please. یہ بول رہا ہوں کہ لیگلی اگر یہ لیگل ہوتا میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا۔ کشمیریوں کو جس کو آپ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بولتے ہو، دیٹ واز ناٹ اے ریفرنڈم فار جو یونائٹیڈ نیشن میں ریزولوشن پاس ہوا تھا۔ اگر کانسٹیٹیوشن میری بات آپ سنیے، میں اس ریزولوشن کے حق میں بھی نہیں ہوں، میں سیلف ڈٹرمنیشن انڈر یون چارٹر کے حق میں ہوں، لیکن اس چیز کے حق میں نہیں ہوں جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ہندوستان اور پاکستان نے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر کیا 1949 میں ایگزی کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس وقت یہ کہتی کہ ہم ہندوستان کو یہ کہتی کہ آپ نکلو اس یونائٹڈ نیشن ریزولوشن سے، میں آپ کی بات کو مستحق سمجھتا، لیکن میں آپ کو ابھی بھی دکھاتا ہوں کہ 1960 تک 1964 تک پنڈت جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھا، اس نے پارلیمنٹ کے فلور پر، اس نے انٹرنیشنل فورا کے سٹیجز پر، اس نے یونائٹڈ نیشنز میں اس کے منظوم نے یہ کہا کہ ہم کشمیریوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ بالکل اس لیے سنیے، اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ 1952 میں کوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی، وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کین ناٹ بی اے ریفرنڈم، اور ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ If there is 70% polling, if there is 80% polling, in fact, دیکھیے in fact, in الیکشن جو ہے 2024, کشمیر میں 76% بات، polling ہوئی ہے. What is that? دلیپ صاحب They آپ میری بات، know that our دلیپ صاحب issues آپ are. میری بات سنیے، یہاں پر اگر آپ دنیا دیکھیں گے، یہاں پر کیٹالونیا اسپین میں ایک پروونس ہے جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اسپین کے ساتھ، اس کو اپنی انٹرنل اٹانومی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی اگر آپ جائیں گے، کیٹالونیا is still seeking in the parliament, it is still having the government of its own، اور وہ اسپین سے آزادی چاہتا ہے، لیکن یہ بھی ان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم اپنی آزادی کے حق کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم لڑائی بھی نہیں کر لیں گے، because Spain has its own interest, Catalonia has its own interest۔ آپ جائیے سائپرس، سنیے، آپ جائیے سائپرس، وہاں پہ ایسٹ سائپرس ہے، ویسٹ سائپرس ہے، ٹرکی بولتا ہے یہ میرا ہے، وہ بولتا ہے یہ میرا، لیکن وہاں پہ قانون بھی ہے، اسمبلیز بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی چلتی ہے۔ جو الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز ایڈمنسٹریشنز کے لیے ہوتی ہیں۔ الیکشنز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ہندوستان کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو ڈس انٹیگریٹ ہونا ہے یا یونیفائی ہونا ہے۔ پارلیمنٹ میں الیکشن ہوتے ہیں کہ ہم کو ایڈمنسٹر کیسے کرنا ہے۔ اس لیے جو اسمبلی تھی، جو کشمیر کی اسمبلی جو ہے، جو الیکشن لڑتی ہے، وہ صرف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اور ایڈمنسٹر کیسے کرنا ہے وہ ہے، وہ کشمیر کا فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ سر یہاں پہ میں ایک چیز میں یہاں سے ڈفر کرتا ہوں آپ سے، پلیز۔ اگر کشمیری لوگ
चाहे वेदर ही इज हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे बौद्ध, जो भी है, जब कश्मीरी लोग वोट करते हैं उनको पता है कि जो भी हम जिसको भी हम चुनेंगे, जिस भी लेजिस्लेटर को हम चुनेंगे, उसको जो ओथ लेनी है उसको हिंदुस्तान के आइन के तहत ओथ लेनी है, हम्म, उसको हिंदुस्तान के आइन के तहत ओथ हम्म, लेनी है, ठीक है। हम्म। दैट मीन्स दे एग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो किसी ने नहीं नहीं, सुनिए, एक मिनट, दे एग्री विद द, एग्जैक्ट अब नहीं नहीं, एग्जैक्ट अब नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अब इसी का काउंटर सवाल, इसी का काउंटर क्वेश्चन एक और है। आप मुझे बताइए पीओके में आज तक कितनी बार इलेक्शन हुए हैं? अगर हुए भी, क्या वो फेयर हुए हैं? नहीं अगर हुए भी, क्या वो फेयर हुए? नहीं नहीं नेवर, हुए। नेवर, वहां नेवर, पर भी तो नेवर। फॉर्म भरना होता अगर है। देखो, अगर यूएन का रेजोल्यूशन है भाई रेफरेंडम होना चाहिए, ठीक है। 1952 से हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन होती है दैट इज ए काइंड ऑफ रेफरेंडम, नो ठीक है। काइंड, यू नो, डोंट यूज द बिल्कुल है, वर्ड, बिल्कुल है। काइंड। अगर नहीं नहीं, अगर फारूक साहब को इट्स नॉट अ पता है, काइंड अगर ऑफ फारूक साहब को पता है कि मैंने दिलीप पंडित को वोट डाला, दिलीप द पंडित वर्ड को जो द वोट वर्ड लेनी है नहीं नहीं नहीं, वो इंडियन आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिस्टॉर्ट, लेनी है। तो आप दैट मीन्स डिस्टॉर्ट भाई मत वन वे करिए। यू एग्री विद मी। नो यू आर डिस्टॉर्टिंग द नो, आई एम नॉट काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग। इसको। ये यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस 22 है आई थिंक, उसमें भी ये दर्ज है। जिस वक्त ये 1952, मैं आपको दिखाता हूँ, 19 यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया 221, अगर आप देखें तो एग्जैक्टली आई कैन सेंड यू द नंबर, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इलेक्शन 1952 के ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को मुतबादल नहीं कर सकते। आई डोंट केयर वो क्या है, हु इज यू, हु बिकॉज इज यू, हाँ, हु इज यू? Dispute is between you and me. Who is UN? that is what I Who am is UN? saying. That is Dispute is what I between am you and saying. me. Who That is UN? you can't keep me under. मैं ये हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी जब मैं बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि आपने हम पर हमला किया, पाकिस्तान ने कबायली भेजे और एक हिस्सा हमसे ले लिया, पर कब्जा किया। हिंदुस्तान ने इस बहाने आया कि मैं आपको बचाऊंगा उस कब्जे से, तो अपनी फौज भेजी। जब खत्म हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन में बोला क्या 1948 रेजोल्यूशन में कि मैं जी निकालूंगा फौज, वो भी निकाले, ये भी निकाले, तो हम रहेंगे, हम डिसाइड करने देंगे कश्मीरी क्या चाहता है। ये हिंदुस्तान ने भी माना, पाकिस्तान ने भी माना, तो कर लीजिए। तो अब अगर आप ये बोलेंगे, अगर पाकिस्तान ये बोलेगा कि भाई नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान तो सारा मेरा है, मैंने कराची का कोई एग्रीमेंट किया है 61 में, कब किया है, इसी तरह से हिंदुस्तान बोलेगा नहीं जी मैंने 52 में तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई है, तो इसलिए आप में, यार आप अपनी फौज निकालो, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ। आप अपनी फौज निकालो, मैं पाकिस्तान से भी यही बोल रहा हूँ कि आप अपनी फौज निकालो उस पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर से, फिर आप बात कर लो। ये सर फौज को पोलिंग वहां बूथ पर में, बिठा के, कोई फौज फौजी नहीं को वहां होता पर है। बिठा के ये कहना कश्मीर कि के तुम पोलिंग मेरे बूथ में साथ कोई फौजी नहीं होता है। जी, कश्मीर के पोलिंग बूथ में कोई फौजी नहीं होता है। नहीं, it इन doesn't matter, इलेक्शन it लड़े, doesn't देयर matter, वाज, it आई हैवंट doesn't सीन अ matter, सिंगल पुलिस पर्सनल इन it does पोलिंग not बूथ। matter, it does not matter। आपने 2 लाख 5 लाख 8 लाख फौजी कश्मीर में रखे हैं, पाकिस्तान ने कंट्रोल कश्मीर में 4 लाख फौजी, 2 लाख या 50,000 रखे हैं। ये एक ऑक्यूपेशन है, ये दोनों मुल्कों की ऑक्यूपेशन है, और इसमें फिर चाइना भी आया, उसने भी ऑक्यूपाई किया। लेकिन कश्मीरी, आप एक कश्मीरी होकर आपको खड़े होना चाहिए मेरे साथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप पंडित हो आपने या मैं नहीं पूछा, मुसलमान हूँ, आपको खड़े होना आपने चाहिए जब और एक आपने आवाज में ये कहना चाहिए कि हाँ आपने भाई। जब नहीं 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 नहीं, फारूक साहब जब आपने आजादी की लड़ाई उठाई, आपने मेरे से नहीं पूछा कि दिलीप जी मैं आजादी की लड़ाई उठा रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे नहीं देंगे? नहीं नहीं तो नहीं, जो आपने, ये आपका मैं ये आप आपका मैं एक आप फैसला था, मैं ये आपसे आपका ये ये मैं आपका आपसे यही कहूंगा आपने कि नहीं पूछा। कश्मीर की पंडितों का न आज कोई लीडर है और यस न है। 1990 में कोई आपका लीडर था जिसके कश्मीरी साथ मुसलमानों का कौन सा लीडर है? है। कश्मीरी मुसलमान को कौन सा लीडर है? कश्मीरी मुसलमानों का मैं 1990 की बात बोल रहा हूँ। कश्मीरी 1990 में कश्मीर का कोई पंडितों का लीडर उठा ही नहीं। जो बात करता
کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ. وہ سیدھے جگموہن کے پاس گئے, وہ سیدھے ہندوستان کے مفتی سعید کے پاس گئے, تو ان کے ساتھ ہیں. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی پنڈت کمیونٹی میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جس کے ساتھ کشمیری مسلمان لیڈر کوئی بات کر لے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہندوستان نے آپ کو ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے. کیونکہ سنسیئرٹی نہیں ہے. سنسیئرٹی نہیں ہے جی, سنسیئرٹی نہیں ہے. کشمیری پنڈتوں میں بھی بہت سارے لیڈر ہیں, سنسیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں سائڈ میں سنسیئرٹی نہیں ہے. We are وہ not کیوں نہیں ہے sincere leader. sincerity? کیوں نہیں ہے؟ We are not sincere. مجھے آج 35 سال ہو گئے. دو ینگسٹرز جو آج مطلب بلو 40 ہے, ان کے دماغ میں, چاہے مسلمان لے لو, ان کے دماغ میں یہی غصہ ہے کہ کشمیری پنڈت کافر ہے. کشمیری پنڈت کے بچے کو لے لو, ہم کو کشمیری مسلمان نے بگایا. یہ ایک ایسی کھائی بنی ہوئی ہے, بنا ہوا ہے. وہی نیریٹو جو کشمیری پنڈتوں کو دیا ہے کہ سیویئرز کشمیری ہندوستان ہے, آپ کو کشمیری مسلمانوں نے نکالا ہے. اس سے ہندوستان کو فائدہ ہوتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن کشمیر کے پنڈتوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس کو کشمیر کے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ دونوں ملک اس پر قبضہ جمائے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو اور مجھے لڑائیں گے, لیکن کیونکہ ان کو اس پر قبضہ کرنا ہے. یہ قبضہ پولیٹیکل نہیں ہے, یہ قبضہ اسٹریٹجیکل ہے, یہ قبضہ ان کے انٹرسٹ کے لیے ہے. یہ دنیا میں کشمیر کی ایک پوزیشن ایسی ہے کہ اسٹریٹجیکلی ایسا پلیسڈ ہوا ہے کہ اگر ہم آزاد ملک ہوتے تو ہم ہر ایک جو سینٹرل ایشیا ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ہم ان سب لوگوں کا ہمارے ساتھ ایسا ایک ریلیشنز ہوتی جس سے کشمیر کی جی ڈی پی 50,000 60,000 اور سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ, جس کی $80,000 جی ڈی پی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو صرف لڑایا جاتا ہے مذہب کے نام پر. میں اس چیز پر پراؤڈ کرتا ہوں کہ کشمیری پنڈت ایٹ لیسٹ جو یہاں پر ہیں, ویسٹ میں ہیں, آؤٹ سائڈ ہیں, اپنے کلچر کو اس طرح سے پریزرو کرتے ہیں. کشمیری مسلمان اس طرح سے نہیں کر رہا ہے جس طرح سے کشمیری پنڈت اپنے کشمیری کلچر کو پریزرو کر رہا ہے. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. بٹ ہم کو یہ جو پرابلم ہے کہ ہم کو لڑایا جاتا ہے کمیونل حساب پر, صرف اس لیے کہ وہ اپنی ہیجمنی. آپ کو دے کیا دیا ہے ہندوستان نے؟ کشمیریوں کو پاکستان نے کیا دیا ہے؟ آپ کو ہندوستان میں رہ کر کشمیری پنڈت 1000 ہو, 10,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 2 لاکھ ہو, 3 لاکھ ہو, دربدر ہیں ہندوستان کے. another 10 years آپ کا نام نشان نہیں ہوگا کہیں پر, نشان نہیں ہوگا. کوئی آپ کو پہچانے گا بھی نہیں. آپ 1.5 بلین پاپولیشن آف انڈیا میں کہیں دکھائی بھی نہیں دو گے. اگر کوئی شناخت ہے وہ صرف کشمیر میں ہے, اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی شناخت ہو سکتی ہے, اور کہیں نہیں. اور آپ کے لیڈر, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ کو اپنی کمیونٹی بچانی ہے, اپنی ہیریٹیج, اپنے کلچر کو بچانا ہے, جس پر آپ اتنا فخر کرتے ہو, پھر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک لاہ عمل اختیار کرنا ہے, ایک نیریٹو اختیار کرنا ہے جو صرف کشمیر کے انٹرسٹ کے ساتھ ہو, نہ کہ ہندوستان کے ساتھ ہو, نہ کہ پاکستان کے ساتھ ہو. یہ اہم فیصلہ کشمیری کو آج کرنا ہے, ورنہ یہ کشمیر کے صفحے سے ان کی ہسٹری داستان ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ کے لوگ آج کل دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوں, ان کے بچے شادی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, آہستہ 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 آپ کی اوریجنلٹی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہی ہے ایک کشمیری ہونے کے, کہ آپ لوگ ایک لیڈرشپ کھڑا کر لیجئے جو کشمیر کے نیریٹو پر کھڑی ہو جائے, انصاف پر مبنی کھڑی ہو جائے,
تو پھر آپ آگے چل سکتے ہو اپنے کشمیر کا اپنے نیریٹو آزادی کا جنریشن تو کے لیے، اپنے میں تو اس کے جنریشن ساتھ کے نہیں لیے رہوں گا کام نا. کریں. مجھے آپ نے کشمیری دیکھو، مجھے کشمیر کا کلچر واپس چاہیے. مجھے وہ آپ کو نہیں ملے مجھے گا، پری 89 آپ چاہیے. کو نہیں ملے گا کشمیر کا کلچر اگر آپ امپورٹ کرو گے ہندوستان کا کلچر یا پاکستان کا کلچر. یہ مجھے جماعت میرا اسلامی کلچر نے دو نا، جماعت مجھے میرا اسلامی نے کلچر دو، کلچر کیا مجھے امپورٹ میرا پاکستان کلچر سے. دو. آئی ایم دا وہ وہ سر، آئی وہ ایم دا اونلی وہ کمیونٹی، آئی ایم کشمیری دا اونلی کمیونٹی ان دس یونیورس. آئی ایم دا اونلی کمیونٹی ان دس یونیورس جہاں پہ دوسری کوئی کاسٹ ہے نہیں. وی آر کالڈ کشمیری پنڈتس. We are ایگزیکٹلی. called Kashmiri So Pandits. whatever it is, We don't have any whatever other it is, I cause. am not We in don't have any favor of this. other. آپ نے ابھی I سوال want my کیا roots. آزادی I کیا want ہے. my roots. آپ نے سوال کیا کہ آزادی کیا ہے. آزادی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی ٹوپیا دماغ میں. آزادی ہے جب آپ کو ایز اے سٹیزن آف کشمیر ایکول اپرچونٹی ملے. اگر آپ کا ایک پوٹینشل ہے آپ کو ایکول اپرچونٹی ملے. یہ نہیں کہ میں جی یہ بیکورڈ کلاس کا ہے، یہ اس کلاس کا ہے، یہ دوسرے کلاس کا ہے. آپ کو سیکورٹی آف لائف ملے. یہ نہیں کہ آپ دنیا ہندوستان کے سڑکوں پر در بدر ہو جاؤ گے. آپ کو اکنامیکل سیکورٹی ملے. آپ کے کشمیر میں جو ریسورسز ہیں اس کا آپ کو حصہ ملے ایز اے سٹیزن. یہ نہیں کہ باہر سے لوگ آ جائیں گے آپ کے ریسورسز کو نکالیں گے اور خود آپ کا جموں کشمیر بینک ہے اس وقت اس کی $17 بلین کی ایسٹس ہیں اور 95% of that assets is being taken and invested in India, not in Kashmir. آپ کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں گاڑیوں کا، وہ بھی ہندوستان بنا رہا ہے. سو آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس واٹر. ہندوستان اور پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم جی واٹر ریسورسز بند کر لیں گے. یہ آپ کا پانی ہے. کشمیر سے تین دریا بہتے ہیں. اس کی رائلٹی آپ کو ملنی چاہیے. کشمیر کو کیوں قبضہ کر لے گا ہندوستان اور پھر رائلٹی لے لے گا اور دھمکیاں دے گا پاکستان کو؟ ہم کیوں نہیں بول سکتے ہیں یہ کن پاکستان کی کو غلطی ہے؟ یہ ہمارا یہ پانی کن ہے؟ کی غلطی ہے؟ یہ کن کی غلطی ہے؟ یہ ہماری یہ کشمیری اپنی پنڈت کی غلطی ہے. تو نہیں ہے نا. ہماری یہ اپنی کشمیری پنڈت کی غلطی تو نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لوگ، ہمارے اپنے لیڈر ہندوستان کے پوجا کرتے ہیں. ہمارے اپنے لیڈر جاتے ہیں اور پاکستان کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو ایک بار کھڑا ہونا چاہے، بوتھ مسلمز اینڈ پنڈتس، اور ایک آواز میں یہ بولنا ہے کہ ہم کشمیری ہیں. ہم کو کمیونلزم پر ڈیوائیڈ مت کر لو. ہم ہمیشہ پچھلے ہزاروں سال سے اکٹھے رہے ہیں، کبھی بودھ بن کر، کبھی ہندو بن کر، کبھی مسلمان بن کر. یہ ہمیں اپنی کمیونٹیز کو بولنا ہے. تب جا کے آپ اپنی پنڈت برادری کو، جس کا آپ کو emotionally I can understand this is sub-nationalism is a psychological instinct within yourself and you have to save it. You have to save it for your generations to come and you have to become one and be part of the whole. ہم کوئی یہ نہیں ہندوستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، ہم پاکستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ کشمیری کی آواز بھی سنی جائے. ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم اگر ہم کو یہی کرنا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، اگر ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، تو ہم کو ہی حق ہے وہ فیصلہ کرنے کا. اگر ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، وہ بھی حق ہم کو، لیکن ہمیں وہ حق لینا چاہیے. بالکل بالکل. اب مجھے ایک بات بتائیے، ابھی میں ایک لاسٹ سوال ہے میرا، کیوں ٹائم کی کمی ہے، لاسٹ سوال ہے میرا. ان 1987 1988 ٹھیک ہے، فاروق صاحب واز فاؤنڈر ممبر آف JKLF. جی فاروق صاحب واز فاؤنڈر ممبر آف JKLF. ایون ڈاکٹر فاروق اللہ واز چیف آف JKLF. ٹھیک ہے. جب 96 آ گیا، جو لوگ آپ کے پیچھے چل رہے تھے
جو آپ کے پیچھے گن لے کے چل رہے تھے, اپنی جان لے کے چل رہے تھے, جو مطلب یہ کر رہے تھے, آپ ہی میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے انہیں کو مارا, کیا اور کیا؟ جنہوں نے انہیں کو مارا, ہم، جنہوں نے انہیں کو مارا, کن کو؟ جو ان کیونکہ کے پیچھے چل رہے انٹرسٹ تھے. آف دا گریٹر نیشنز Just کیم a ان. minute, just a minute. نہیں, let me اوکے complete this. انہوں نے انہیں کو مارا جن کے پیچھے وہ چل رہے تھے. For what? For want of money. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2005 میں انہوں نے کیا کیا؟ As per their will, ان کو جان بچانے کا خطرہ تھا, ٹھیک ہے, ان کو جان بچانے کا خطرہ, انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی, مجھے فاروق صاحب ایک بات بتائیے, فاروق صاحب ایک ہی ہے who was founder member آپ یہ کہلا, فاروق صاحب وہی ہے who became the اخوانی, فاروق صاحب وہی ہے who is a politician as of date, to whom a common Kashmiri will trust, to whom a common Kashmiri will trust. There is a big question on that leadership which has destroyed the Kashmir since last 36 years. To whom a common Kashmiri will trust. کین یو ریپیٹ دا لاسٹ؟ To whom a common Kashmiri will trust. ادھر آپ جو فاروق صاحب 87 کے تھے, جو فاروق صاحب 96 کے تھے, جو فاروق صاحب ابھی 2005 کے ہیں, اور جو فاروق صاحب ابھی 2024 میں الیکشن لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کامن کشمیر کس پر ٹرسٹ کرے گا, میں آپ کس کو پر ٹرسٹ کرے گا؟ ایک ضروری چیز جو آپ کے آڈینس کو بھی, وہاں پر کشمیر میں لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو ہندوستان کی بنائی ہوتی ہے, وہ ہندوستان کے پاس جاتی ہے, اس کو بولتی ہے کہ ہم ہندوستان کا انٹرسٹ رکھتے ہیں, یہ لوگ پاکستانی ہیں. جیسے فاروق عبداللہ ہے, خود کو وہ جا کر دلی میں یہ کہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں, اور ان کو یہ بولتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کشمیری, یہ سب پاکستانی اور آزادی چاہتے ہیں. اس لیے اس نے کشمیری لوگوں کو ہندوستان سے ہمیشہ الگ کیا. اسی طرح سے وہاں پہ ایسے لوگ ہیں حریت میں جنہوں نے یہ پاکستان کو کہا کہ ہم تو پاکستانی ہیں لیکن یہ لوگ بڑے خود مختاری ہیں, اس لیے آپ ہمارے ساتھ کام کر لیجئے, ہم اس کو. تو انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, انہوں نے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. فاروق پاپا 1990 میں بھی خود مختار کشمیر کا حامی تھا, 96 میں بھی تھا, اور آج بھی ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ریشنلی ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے تینوں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم رہ سکتے ہیں. لیکن وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, وہ مجھے کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کی لیڈرشپ ہونی چاہیے, میری لیڈرشپ ہونی چاہیے. ہمیں اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہوگا, کہ اگر کوئی وقت ریکننگ ٹائم آ جائے گا تو ہم ہندوستان کو یہ بولیں گے کہ بھائی یہ ہمارا ریڈ لائن ہے, پاکستان کو یہ بولیں گے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن فیصلہ کشمیری مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے, کشمیریوں کو کرنا ہے. کشمیری جب میں بولتا ہوں اس میں ہندو بھی ہے, پنڈت بھی ہے, اس میں سکھ بھی ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم ایسے ہی غلام رہتے رہیں گے. لیکن ایک لاسٹ آپ کو سوال ہے, کام کرنا ہے اس کے لیے. یس, ہمیں اس پہ کام کرنا ہے, لیکن میرا ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے. آپ نے بھی بولا کہ کشمیری مسلمانوں کو بھی بات کرنی ہے, کشمیری ہندو کو بھی بیٹھنا ہے, ڈوگرے کو بھی بیٹھنا ہے, سکھ کو بھی بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. جب یہ تحریک کی آواز اٹھی, جب یہ آزادی کی آواز اٹھی, اس ٹائم اس پرٹیکولر طبقے نے ان باقی اسٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھا بھائی میرے کو آزادی چاہیے, کیا آپ لوگ کو چاہیے کہ نہیں, کیا آپ لوگ ساتھ دو گے کہ نہیں. یہ میرا کوشچن ہے. اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بولے کہ سبھی کو مل بیٹھ کے, اس ٹائم کیوں پوچھا, اس ٹائم کیوں نہیں پوچھا؟ دیکھیں جی, یہ بات تبھی ہو سکتی ہے جس وقت ایک ایٹماسفیئر ہو. آپ 1990 کی جب بات کرتے ہیں اس وقت ایک آرم سٹرگل تھی. آرم سٹرگل میں
اگر کشمیری پنڈتوں کی کوئی لیڈرشپ ہوتی جو اٹھ کے یہ کہتی کہ بھائی تم ہم کو کیوں مار رہے ہو جیسا آپ بولتے ہیں، تو شاید جگ موہن یا ہندوستان کی سٹیٹ وہ نہیں کرتی جو انہوں نے کیا. اگر اس وقت کشمیری پنڈتوں کی لیڈرشپ ہوتی وہ مسلمان لیڈرشپ JKLF کے ساتھ بیٹھتی، لیکن ہم نے کہیں کبھی نہیں دیکھا. وہاں پر ایک لیڈر تھا لیکن اس کے ساتھ کشمیری پنڈت نہیں تھے جو ہی واز کیا تھا وہ سرکاری ملازم ان کے لیے کرتا تھا. امر ناتھ ویشنوی نہیں سمپت پرکاش سمپت پرکاش ہاں سمپت پرکاش. ہی واز اے بیوروکریسی کا لیڈر تھا. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہاں پہ قتل ہوا ایک کشمیری پنڈت جو کشمیریوں کے لیے کام کرتا تھا. اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے سر، اس لیے میں آپ سے ایک سوال، ہم گھنٹوں اس پر بحث کر سکتے ہیں. بحث کریں گے وہ بھی کم ہے، مہینے لگ جائیں گے تب بھی کم ہے. غلطیاں ہو گئی ہے، میں نہیں بول رہا ہوں گا کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ ہم نے اٹھنا چاہیے تھا. اس وقت مسلمان کے لیڈرشپ کو اٹھنا چاہیے تھا. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کشمیری پنڈت کیوں نکل رہے ہیں یہاں سے، کیوں نکل رہے ہیں، سنیے ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس یہ کی بات کہ مجھے جب یہ سوال میں جب مسلمانوں سے کرتا ہوں لیڈرشپ تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں تھا. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں اس کنٹرول میں ہوں، اس کو ایک مائنارٹی ایک آدمی کی سیکیورٹی کا سوال نہیں تھا، یہ 2 لاکھ پنڈتوں کی سیکیورٹی کا سوال تھا. 2 لاکھ پنڈتوں کو آپ الاؤ کر رہے ہو کشمیر سے نکلنے کے لیے اور ان کو کوئی فیسلٹیز بھی نہیں دے رہے. اور آج 30 سال ہو گئے وہ بیچارے ان مسلمانوں کو تو اس لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. لیکن پنڈت جو وہاں سے نکلے ہیں ان کا نہ گھر ہے نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ان کو آنے کا کوئی امید ہے. آپ کو امت شاہ اور باقی مودی صاحب ٹائم کی کمی ہے، بس صرف 2 منٹ ہے ہمارے پاس. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن پاک میں لکھا ہے، آپ کے حدیثوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی شام کو تھک ہار کے گھر آتا ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا اور آپ پہ فرائض عائد کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے 10 روپے کما کے لائے، آپ کو 7 روپے پہلے اس پڑوسی کو کھلانے ہیں، 3 روپے کا کھانا آپ نے خود کھانا ہے. یہ اسلام میں لکھا ہے. میں نے پڑھا، میرے پاس قرآن شریف بھی ہے، میں نے پڑھے ہے، میں بڑا ریسرچ کیا اس پہ. ٹھیک ہے، تو میں کشمیری پنڈت بھی تو ایک پڑوسی تھا آپ کا، جس کا حق، جس کا نوالا مطلب اس ٹائم چھین لیا گیا. اس ٹائم وہ قرآن پاک کی وہ آیاتیں کہاں گئی تھی، اس ٹائم وہ حدیث کہاں گئی تھی. دیکھیں کشمیر میں کوئی اسلامی حکومت تو تھی نہیں، کشمیر میں کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی. کشمیر میں حکومت تھی. سر آپ بول رہے ہو کہ کشمیری لوگ 1989 سے لے کے 1989 سے لے کے 1989 سے لے کے 2012 تک ایک پیرلل گورنمنٹ تھی. No, I don't agree. نہیں پیرلل گورنمنٹ یہ نہیں تھی. گورنمنٹ وہاں پہ مفلوج ہوئی تھی. گورنمنٹ وہی تھی لیکن مفلوج ہوئی تھی. یہ گورنمنٹ بھی مل گئی، گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ مل گئی، پیرلل گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ مل گئی. لیکن وہ گورنمنٹ جس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ مائنارٹی کو، وہ
وہ مفلوج ہو گئی تھی اور وہ ایکسپٹ کر لے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ بھی نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ انسٹنٹ یہ بولتے ہیں کہ یہ جی ریڈیکل اسلامزم ہو گیا وہاں پر. کیا ہوا؟ That means they were part of that genocide. There is They no were- genocide. Yes. Please, the word genocide, آپ کو کوئی دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن آپ کو ایگری نہیں کرے گا کہ یہ جینوسائیڈ ہے. جینوسائیڈ ہو گیا جب آپ کو اپنے گھر سے نکال کر کس بے گھر کر لیں گے، ملک سے بدر ہو جاؤ گے. آپ تو سری نگر سے جموں چلے گئے، وہ تو ایک ہی سٹیٹ ہے. یہ ایسی بات ہے کہ نیو یارک سے کوئی جائے گا اور نیو جرسی میں بیٹھے گا. یہ جینوسائیڈ نہیں ہے. اس لیے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ جینوسائیڈ ہو گیا. وہی لیڈر جو آج بھی یہی بول رہے ہیں کہ ہم کو جینوسائیڈ ہو، آپ کو پوچھے گا ہی نہیں کوئی. آپ کو 35 سال تک کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ جینوسائیڈ ہو گیا. اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ پنڈت برادران آپس میں بیٹھیے، آپ دل کھول کر آپس میں بات کر لیجئے کہ ہمیں اپنے پنڈتوں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا. آپ کو نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ چائنا کوئی بچا سکتا ہے، صرف آپ بچا سکتے ہو. اور جن کو یہ معلوم ہے کہ کشمیر کا اتہاس کیسے رہا ہے، آپ نے میرا برتھ ڈے پوچھا، میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کشمیر کا اتہاس کیا ہے. جو میرا بیٹا ہے اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے. اسی لیے میں بولتا ہوں آپ کو یہ جو جنریشن ہے، آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس وقت ایک نیریٹو چینج کر لیجئے اور اپنے قوم کو بچائیے. جب میں قوم بول رہا ہوں، میں پنڈتوں کی قوم کا بول رہا ہوں. اور وہ ایسے ہو سکتا ہے جب آپ مسلمانوں کے ساتھ کشمیری ایک ہو کر ایک کشمیری نعرے پر، نیریٹو پر آگے چلو گے. I think that is my appeal to you, to any audience that is watching or will watch, that Thank you, you Farooq guys صاحب. need to sit down. You guys need to sit down and open heartedly. مجھے بلیم کرنے سے آپ کو کچھ نہیں نکلے گا. ہسٹری میں جو ہوا ہے، تاریخ بدلتی ہے، دنیا بدلتی ہے، لوگ قوموں کی تاریخیں بدلتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آپ کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بولیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرنا کیا ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ آپ میرے کشمیری بھائی ہو. تو کیا میں امید کروں کہ کشمیر کی سول سوسائٹی بھی آگے آ جائے گی کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے کے لیے؟ جی کیا میں امید کروں کہ کشمیر کی سول سوسائٹی بھی آگے آ جائے گی کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے کے لیے؟ آنا چاہیے. کشمیری پنڈتوں کو واپس اپنے گھروں میں آنا چاہیے. تو جیسے آپ نے اگر ان کی جائیدادیں ان کو کسی نے خریدے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور واپس اپنے گھروں میں آنا چاہیے. تو جیسے آپ نے میں تو یہ بھی بولوں گا کہ اگر کسی نے کشمیری پنڈتوں پر جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے اللیگلی تو اس کو نکالنا چاہیے. اور اگر کسی نے لیگلی لے لیا ہے اور وہ کشمیری پنڈت واپس آنا چاہتا ہے اس میں، تو اس کو کمپنسیشن ملنا چاہیے اور کشمیری پنڈتوں کی ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک ریکنسلیشن ہو جائے گی. اور ریکنسلیشن آپ کو انڈر آکیپیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ کو سی آر پی ایف والا، بی ایس ایف والا ڈنڈا لے کر اوپر بیٹھے گا تو آپ ریکنسلیٹ کرو گے. وہ نہیں چلے گا. وہ نہیں چلے گا. ایگزیکٹ. اس لیے آپ بیٹھیے، اپنی لیڈرشپ کھڑی کر. اٹ از لیٹ می ٹیل یو، اٹس the course of a nation is changed by leaders or a group of leaders, nothing else. Population does not change the course of a nation. So you have to create a group of leaders or a leader that will inculcate that exactly on facts کہ ہوا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ مجھ پر بلیم کرنے سے کچھ نہیں نکلے گا. Even if I accept my blame, آپ پہ بلیم کر سکتا ہوں، میں آپ سے میں گلے کر سکتا ہوں کیونکہ میں
मैं आपसे मैंने उस आपसे बीज कहा पे विक्टिम हूँ, कि मैं उस बीज पे विक्टिम हूँ जो बीज हमसे भी आपने हुई बोया है, था। गलतियां हमसे भी हो सकती है, यस, लेकिन उन्हीं गलतियों पर आप बोलते रहो। नहीं देखो, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया, Exactly. जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। नाउ Exactly. क्योंकि थिंक अबाउट द आपके लिए क्रिटिकल यस, टाइम आ गया थिंक है। अबाउट पॉजिटिविटी ऑफ बोथ द कम्युनिटीज कि हम आगे कैसे रहेंगे। यस, मैं आपको एक मुझे आपके एक लीडर साहब हैं अशोक बान, उसने मुझे एक बार ये बोला कि मुझे जी कोई जर्नल निकालना है यहाँ पर, आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर के पंडितों के बारे में आप दे दीजिए। तो आई शेयर्ड हिम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल सेंड यू दैट, प्लीज रीड दैट, प्लीज forward it, and that will give you an idea that where I stand with regards to the Pandits and what Pandits have to do as a community. प्लीज सेंड मी दैट प्लीज। Thank you. चलिए, तो थैंक यू फारूक thank you साहब, very much बहुत for बहुत your धन्यवाद sharing. आपका। बहुत जिंदगी बहुत रहेगी आगे, आगे और भी आपके साथ वार्तालाप जरूर। जारी रहेगी। आगे और भी मेहमानों को लाएंगे, जो हमारे गिले हैं, जो हमारे शिकवे हैं, उनको दूर करेंगे और नया कश्मीर, जम्मू कश्मीर बसाने की कोशिश करेंगे। Inshallah. थैंक Great. यू मेरे व्यूअर्स से। एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी जो दोनों साइड बैठी है, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, हमारे फारूक साहब के व्यूज सुने, बाकी लोगों के व्यूज सुने कि कश्मीर में एक्चुअल क्या होना चाहिए। थैंक यू, गुड नाइट, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत नमस्कार। बहुत थैंक यू सर।